खुदावंद यीशु मसीह के नाम की 27 हो जिसके वसीले से हम आज यहाँ पर हाजिर हुए। हम आपको यहाँ पर खुश आमदीद कहते हैं। मेरा ईमान है आपको ताजगी मिली होगी यहाँ पर आकर, आमीन। शादमानी मिली होगी क्योंकि कलाम में लिखा है कि उसके हजूर में कामिल शादमानी है। किसके हजूर में कामिल शादमानी है? खुदा की हजूरी में कामिल शादमानी है, आमीन। आप लोग जानते हैं कि हम इन दिनों में क्या स्टडी कर रहे हैं? जी, क्या जंग? खुदा तुम्हारी तरफ से जंग करेगा। ये इसका जो टॉपिक ये है कि खुदा तुम्हारी तरफ से जंग करेगा। आप अगर इस बात को समझ लेंगे और इस भेद को पा लेंगे कि खुदा हमारी तरफ से जंग करता है, लेकिन हम लोग ये सीख रहे हैं जंग तो खुदा करता है, हमें क्या करना है? हमें आराम से सो नहीं जाना बल्कि हमें भी कुछ करना है। आज हम यशवा की किताब में से देखेंगे। आज की जो जंग है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, इसमें ये मशहूर एक जंग है जिसमें यरू को फतह किया गया। हम इसके ताल्लुक़ से सीखेंगे। यशवा की किताब उसका 6वां बाब। और यरू बनी इसराइल के सबब से नहायत मजबूती से बंद था और ना कोई बाहर जाता और ना कोई अंदर आता था। और खुदावंद ने यशवा से कहा कि देख, मैंने यरू को और उसके बादशाह और ज़बरदस्त सूरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है। आमीन, आमीन। तेरे हाथ में कर दिया है। अभी जंग शुरू भी नहीं हुई है, अभी अटैक भी नहीं हुआ, अभी तलवारें भी नहीं चली, लेकिन खुदा ने उसको कहा कि मैंने यरू को और उसके सूरमाओं को, जो बड़े बड़े हीरो हैं इस शहर के अंदर, उन सबको मैंने तेरे हाथ में कर दिया, तेरे कंट्रोल में दे दिया है। एक बात याद रखिए, जंग खुदा लड़ता है और ऑलरेडी खुदावंद ने ये 2000 साल कबल ये जंग जीत ली है, आमीन। और खुदावंद ने फतह कर लिया, लेकिन हम इसमें फतहमंद जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं, हम फतहमंद होकर कैसे चल सकते हैं, इस पे आज हम स्टडी करेंगे। यरू किस तरह से बंद था जी? क्या लिखा है? यरू नहायत मजबूती से बंद था। यरू कैसे बंद था? मेरी तरफ देख के बोले जरा। यरू कैसे बंद था? नहायत मजबूती से बंद था। उन्होंने अपने पहरेदारों को ऑर्डर किया, अपने सिपाहियों को ऑर्डर किया। उन्होंने कहा ये जो फौज आ रही है बड़ी खतरनाक है और इन्होंने बहुत सी कौमों के डंडे बजाए हैं और बहुत सी कौमों को शिकस्त फाश दी है। और हमने सुना है कि जब ये कौम लड़ती है तो खुदा इनके साथ लड़ता है। हालेलुया, क्योंकि जंग खुदा करने वाला है। खुदा ने, मूसा ने कहा खुदा तुम्हारी तरफ से जंग करेगा। जिन मिस्रियों का मुंह तुम आज देखते हो फिर कभी इनका मुंह ना देखोगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा आपकी तरफ से जंग करना चाहता है। खुदा आपकी जंगें लड़ना चाहता है। थोड़ी सी ट्यून अप हो जाए, अगर हम थोड़ी सी ट्यूनिंग करने की जरूरत है, खुदा जंगें लड़ेगा और आप फतहमंद रहेंगे, आमीन। क्योंकि खुदा फतहमंद है, वो कोई जंग नहीं हारता। पिछली जंग हमने देखा कि कौम हारी थी। वो क्यों हारी थी? क्योंकि गुनाह उनके बीच में था। वो क्यों हारी थी? क्योंकि बुड़बुड़ाहट उनके बीच में थी। वो क्यों हारी थी? क्योंकि वो खुदा के वादों को छोड़कर मुल्क मौत के तरफ जाने की बजाय वो गुलामी के घर में वापस जाने के लिए इरादा कर रहे थे और कह रहे थे अच्छा है कि हम वापस चले जाएं, और वो जंग वो हार गए थे। आज भी अगर हम इस तरह की सोचें रखते हैं तो हम हारे हुए मसीही हैं, क्योंकि हम हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, क्योंकि हम हमेशा वो बातें, कुफर वाली बातें कहते हैं, हम खुदा की शान के खिलाफ बातें कहते हैं, हम खुदा को कमज़ोर जानते हैं। इन लोगों ने यही कहा था कि खुदा में बियाबान में मरने के लिए लेकर आया है, और वो जंग हार गए थे। और यरू नहायत मजबूती से बंद था। शायद आपकी लाइफ में बहुत से दरवाजे मजबूती से बंद हों। हो सकता है कि आपकी लाइफ में पैसों का दरवाज़ा मजबूती से बंद हो सकता है आपकी लाइफ में आपकी दुआओं का जवाब नहीं मिलता, उस तरफ से दरवाज़ा बंद हो सकता है आपके बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे। कहते हैं किसी ने बांध दिया है, किसी ने नहीं बांध दिया, ये ऑलरेडी बंधा हुआ है, किसी को बांधने की जरूरत नहीं है, हमने खुद बांधा हुआ है। क्योंकि हम खुदा के खिलाफ बोलने वाले हैं, क्योंकि हम कड़वी जुबान वाले लोग हैं। हम क्या फतह करेंगे जंग? ये वाली जंग जो है ये तलवार से नहीं चलनी। ये वाली जंग जो है ये रूह की तलवार से चलनी है, उस तलवार से नहीं। ये वाली जंग हमने फतह करनी है, खुदा के कलाम के वसीले से फतह करनी है, आमीन। तो आपकी लाइफ में, किसी की लाइफ में दरवाजे बंद हैं? अगर हैं तो मुझे अपने हाथ दिखाएं। आज मैं खोलने का तरीका बताने लगा आपको। यस,
بہن نے ہاتھ دکھایا ہے اور بہن نے اور لوگوں نے ہاتھ شاباش ایک دفعہ سارے ہاتھ اٹھائے جس کی سارے سے مراد جن کی لائف میں کچھ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی اٹک ہے اور یہ دروازہ کھلنا چاہیے. جی جناب ٹھیک ہے. آج میں آپ کو بتاؤں گا آج ہم سیکرٹ پانے کو ہیں. یہ خدا نے مجھ پر راز کھولا ہے کہ ہم کس طرح سے دروازے کھلوا سکتے ہیں. دروازہ کھلوانا ہے جناب. دروازہ کھلوانے کا آسان طریقہ ہے. یرو نہایت لکھا مضبوطی سے بند ہے. اس بات کو ذرا بھول نہ جائیے. خدا تمہاری طرف سے جنگ کرے گا. اس کا یہ آج تیسرا میسیج ہے. جنگ کرے گا لیکن کیا ہے اس کے ذرا تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں گے. اب دیکھیں گے اسی باب 5ویں باب کے اندر آئیں گے. 5ویں باب کے اندر لکھا ہے 5ویں باب کی دوسری آیت. یشوا 5واں باب دوسری آیت. اس وقت خداوند نے یشوا سے کہا کہ چکمک کی چھریاں بنا کر بنی اسرائیل کا ختنہ پھر دوسری بار کر دے. اور یشوا نے چکمک کی چھریاں بنائی اور کھلڑیوں کی پہاڑی پر بنی اسرائیل کا ختنہ کیا. اور یشوا نے جو ختنہ کیا اس کا سبب یہ ہے کہ وہ لوگ جو مصر سے نکلے ان میں جتنے جنگی مرد تھے وہ سب بیابان میں مصر سے نکلنے کے بعد راستے ہی میں مر گئے. پس وہ سب لوگ جو نکلے تھے ان کا ختنہ ہو چکا تھا پر وہ سب جو لوگ بیابان میں مصر سے نکلنے کے بعد راستے میں پیدا ہوئے تھے ان کا ختنہ نہیں ہوا تھا. پہلا سٹیپ جو ہے یرو مضبوطی سے بند ہے. اس سے پہلے کہ وہ یرو پر اٹیک کریں, اس سے پہلے کہ وہ یرو پر دھاوا بولیں, اس سے پہلے کہ وہ یرو کے لیے کوئی سٹیپ بڑھائیں, پہلے انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے اور انہوں نے کیا کیا جی ختنہ کیا. آج ہم آپ کو ختنہ کرنے کی تعلیم نہیں دے رہے ہیں. اب ختنے کا زمانہ نہیں رہا. اب یسوع مسیح کے فضل کی بدولت اب بپتسمے کا زمانہ ہے. ہاللیلویا. اب بپتسمے کا دور ہے. اب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں جی ہمارے تو سامنے یرو بند ہو گیا جناب. یرو بہت ہی پکا بند ہوا ہے. بہت دعائیں کرائیں, بہت سے پادریوں کے پاس گئے اور ہم نے بہت کچھ کر کے دیکھ لیا, ہم نے روزے بھی رکھ لیے, لیکن یرو کھلا نہیں ہماری لائف کا. ہماری لائف کے جو یرو کے دروازے نہایت مضبوطی سے بند ہیں. پہلی بات خدا یسوع مسیح نے کیا کہا؟ توبہ کرو اور بپتسمہ لو. توبہ کرو اور بپتسمہ لو. توبہ کرو. جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ سب سے پہلے. ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں سن لیں جتنے بھی آتے ہیں, اور آپ اگر آپ سے کوئی کہے تو ان کو بھی بتائیں. ہمارے پاس آتے ہیں جب آپ تو پہلے آپ یرو کو کھلوانے کی بات نہ کریں. پہلے آپ اپنے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہ کریں. پہلے آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں. پہلے اپنی بری روشوں سے باز آؤ. پہلے اپنی نفرتوں سے باز آؤ. پہلے اپنے دل کی جو اندر گندگی بھری ہے اس کو صاف کرو. پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرو. یہ جو کھلڑی کا کاٹنا ہے یہ ایک ایسی علامت ہے. اس کا مطلب وہ جب موسیٰ کے دونوں بچوں کا ختنہ کیا, خدا ان کو مارنا چاہتا تھا تو سفورا نے کہا تو میرے لیے خونی دولہا ٹھہرا. جب تک ہم خون کے نیچے نہیں آئیں گے ہمارے لیے یرو تو خدا نے کھولنا ہے. جنگیں تو خدا لڑتا ہے. تو جس خدا نے جنگ لڑنی ہے اس خدا کے ساتھ تو ہماری ناراضگی چل رہی ہے. اس خدا کو تو ہم نے رسوا کیا ہے. اس خدا کو تو ہم نے کبھی ٹائم ہی نہیں دیا. اور جب یرو سامنے آئے تو بھاگے بھاگا جائے کہ باپ جی یسوع باپ تو ہمارا باپ ہے, باپ ذرا ہمارے لیے یرو کو کھول دے. یہ میری بیٹی کا مسئلہ حل کر دے. یہ میرے بھائی کا کینسر ٹھیک کر دے. یہ میرے گھر کے معاملے ٹھیک کر دے. یہ میرے گھر کے جھگڑے ٹھیک کر دے. یہ میرے شوہر کو ٹھیک کر دے. یرو تو مضبوطی سے بند ہے. توبہ کریں سب سے پہلے. اب جو پہلا کام انہوں نے کیا ان لوگوں کو بپتسمہ دیا. پہلی قوم نے تو ان کے ختنے ہوئے تھے لیکن جو وہ مر گئے. لیکن جو نئی نسل پیدا ہوئی تھی, نئی نسل ساری 40 سالوں میں جو پیدا ہوئی تھی جوان ہو گئے تھے, وہ بغیر ختنے کے تھے. اور جو بغیر ختنے کے ہے وہ جنگ میں شامل نہیں ہونے دیا اس نے ان کو جب تک. اور جو بپتسمے کے بغیر ہیں جنہوں نے توبہ نہیں کی, جنہوں نے بپتسمہ نہیں لیا, وہ تو ابھی اس فوج میں شامل ہی نہیں ہوئے ہیں جو خدا کی مقدس فوج ہے. خداوند یسوع مسیح کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ, میں اکثر اس پہ سناتا رہا ہوں کلام. تو سپاہی کے بننے کے لیے پہلے فوج میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے توبہ کرنی ہے جناب. انہوں نے یہ کام کیا. اور پھر دوسری بات انہوں نے 5ویں باب کی 11ویں آیت میں کیا کیا لکھا, 10ویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں. یشوا 5واں باب 10ویں آیت. ختنے ہو گئے ان کے, ٹھیک ہو گئے, تندرست ہو گئے. اگلا کام 10ویں آیت. اور بنی اسرائیل نے جلجال میں ڈیرے ڈال لیے اور انہوں نے یرو کے میدانوں میں اسی مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت عید فصح منائی. کون سی عید منائی جی؟ عید فصح کی آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ لکھا ہے. اور عید فصح کے دوسرے دن اس ملک کے پرانے اناج کی بے خمیری روٹیاں اور اسی روز بھنی ہوئی بالیں بھی کھائیں. دوسرے ہی دن سے ان کے اس ملک کے پرانے اناج کے کھانے کے بعد من موقوف ہو گیا اور آگے پھر بنی اسرائیل کو من کبھی نہ ملا. اس سال انہوں نے ملک کنعان کی
پیداوار کھائی اور سب لوگ کہیں آمین۔ اب کیا کیا؟ عید فصح منائی۔ فصح جو ہے آپ کو پتہ کیوں مناتے ہیں؟ عید فصح جو خروج چھٹے باب میں اس کا ذکر ہے کہ جب وہ بنی اسرائیل قوم مصر سے نکلے تھے تو انہوں نے ایک برہ ذبح کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ ایک برہ ذبح کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ایک نہیں بلکہ انہوں نے کہا تھا اپنی فیملی کے مطابق برہ لو اور برے ذبح کرو اور اپنے گھر کی چوکھٹوں پر کیا کرو؟ اس کا کیا لگاؤ؟ یرو کھولنے سے پہلے آپ کو برے کا خون لگانا ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ پہلے آپ نے توبہ کی، بپتسمہ لیا اور آپ خداوند میں آ گئے اور آپ نے یسوع مسیح کے جس کو فصح کا ہی نہیں پتا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جس کی دعا میں یسوع کے خون کا ادھر فصح منائی تھی کیونکہ برہ ذبح کیا گیا تھا، آپ کے لیے بھی فصح منائی گئی، ایک برہ ذبح کیا گیا۔ آپ کو پتا ہے فصح کھائی جس دن یسوع نے، اس دن وہ خود قربان ہو گیا تھا۔ اس رات وہ ایک ایسی رات ہے جس رات بنی اسرائیل قوم مصریوں کو شکست فاش دے کر جبرن وہاں سے نکلی، ان کو بائی فورس نکال دیا گا۔ انہوں نے کہا نکل جاؤ ہمارے گھر سے۔ اس روز خدا نے نجات کا کام کیا، اپنی قوم کو 430 برس غلامی کے بعد، آہ و بکا سننے کے بعد، ان کے رونے اور چلانے کو سننے کے بعد، خدا نے 430 برس کے بعد فصح کا برہ ذبح کیا اور کہا اس کا خون لگاؤ اپنی چوکٹوں پر، اور موت کا فرشتہ اترا، اس نے دشمن کے فوجیوں کو مارا، دشمن کی قوم کو مارا، ملک مصر کے سارے دیوتاؤں کو اس نے سزا دی، لکھا اس دن، اور اس نے اپنی پیاری قوم کے بال کو بھی ٹیڑھا نہ ہونے دیا۔ ہاللیلویہ۔ فصح کا برہ اگر آپ کی لائف میں انٹرفیرنس نہیں کرتا، اگر آپ نے اس کو اپنی لائف میں اپنے گھر کے چوکٹوں پر اس کا خون نہیں لگایا، آج جو برہ ہے کون ہے؟ یسوع ہے۔ کون ہے؟ یسوع۔ اس سے پہلے کہ یرو نہایت مضبوطی سے بند ہے، اس کو آپ کھولنے جا رہے ہیں اٹیک کر کے، اور یرو کی دیواریں بھی مضبوط ہیں۔ آپ نے توبہ کی، آپ نے بپتسمہ لیا، آپ کی لائف میں بہت سے یرو اٹکے ہوں گے، میں جانتا ہوں۔ خدا یرو کا ایکسپیرینس کرواتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ خدا کتنا زور آور ہے۔ خدا کلزم کا ایکسپیرینس کراتا ہے تاکہ پتہ چل جائے خدا کتنا انہونے کام کر سکتا ہے۔ خدا بیابان میں پیاسا ہونے دیتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ آب حیات کی ندیاں میرے پاس ہیں اور میں پیاس بجھاتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ اور انہوں نے عید فصح منائی، ختنہ کیا، اس کی جگہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہمیں بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، ہمیں یسوع مسیح کے خون کو اپنے اوپر لینے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب آپ خون کے اندر آ گئے ہیں، خون کے اندر آ کر آپ پاک اور صاف ہیں، آپ اپنے کردار سے پاک اور صاف نہیں ہیں، اب آپ ہولی ہو گئے ہیں کیونکہ آپ نے توبہ کی، بپتسمہ لے، یسوع کا خون آپ کے اوپر آ گیا۔ تیسری بات 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب یشوع یریحو کے نزدیک پہنچا تو اس نے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور کیا دیکھتا ہے کہ اس کے مقابل ایک شخص ہاتھ میں اپنی ننگی تلوار لیے کھڑا ہے، اور یشوع نے اس کے پاس جا کر اس سے کہا تو ہماری طرف ہے یا ہمارے دشمنوں کی طرف؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ میں اس وقت خداوند کے لشکر کا سردار ہو کر آیا ہوں۔ تب یشوع نے زمین پر سرنگو ہو کر سجدہ کیا، ہاللیلویہ، اور اس سے کہا کہ میرے مالک کا اپنے خادم سے کیا ارشاد ہے؟ اور خداوند کے لشکر کے سردار نے یشوع سے کہا تو اپنے پاؤں سے اپنی جوتی اتار دے، کیونکہ یہ جگہ جہاں تو کھڑا ہے مقدس ہے۔ سو یشوع نے ایسا ہی کیا، آمین۔ اب کیا تیسرے نمبر پہ کیا ان کو مل گیا؟ لشکر کا سردار۔ یہ جو فرشتہ ہے اینجل آف دا لارڈ، یہ لشکر کا سردار ہے، اور یہ کون ہے؟ یہ یسوع مسیح ہے۔ ابھی ہم نے جو گیت گایا تھا، یہ شاہد بھائی نے جو گیت گایا تھا، دیکھو زور ہمارا ہے یہودا کا شیر ببر، یہاں پر اس نے ایک لائن میں لکھا ہے گناہ کی دیوار یریحو کو یسوع ناصری نے گرایا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کس نے گرایا ہے؟ یسوع ناصری نے۔ اب یسوع کے بارے میں لکھا اس کے منہ سے تیز اور دو دھاری تلوار نکلتی ہے، اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند ہیں۔ یشوع کی کتاب میں خداوند یسوع مسیح جو ہے اس کا کردار جو ہے وہ کمانڈر چیف ہے، چیف آف آرمی سٹاف ہے، لشکر کا سردار ہے، اور وہ تلوار لے کر آ گیا ہے۔ یہ جنگ اسی کی ہے، اسی نے لڑنی ہے۔ خدا تمہارے طرف سے جنگ کرتا ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ لکھا اس نے سجدہ کیا اس کو۔ ہاللیلویہ۔ ہم تو یسوع کو سجدہ کرتے ہی نہیں ہیں، ہم ٹی وی کو سجدہ کرتے ہیں، ہم اور چیزوں کو سجدہ کرتے ہیں، ہم پیسے کو سجدہ کرتے ہیں۔ آج ہم نے خدا سے زیادہ ہر چیز کو ہم نے ٹائم دیا ہوا ہے، اور اگر کوئی چیز نہیں ہے تو موبائل کو تو روز ہی سجدہ کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر لشکر کا سردار یسوع مسیح جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہونا ضرور ہے، آمین۔ اور اس نے اس کو سجدہ کیا ہے۔ اگر وہ خداوند یسوع مسیح نہ ہوتے تو خدا فرشتوں تو کبھی سجدہ کرنے دیتے ہی نہیں۔ مکاشفہ کتاب میں لکھا، انہوں نے کہا مجھے سجدہ نہ کرو،
کیونکہ میں تمہارا ہم خدمت ہوں. فرشتے سجدہ نہیں کرتے لیکن خدا ہے کیونکہ وہ, اور خدا آپ کے ساتھ. آپ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ توبہ کی اور بپتسمہ لیا. دوسری بات آپ نے لہو کے بارے میں سمجھا اور اپنے اوپر لہو کو لیا. فسا کا برہ آپ کے لیے قربان ہوا, آپ اس بات کو سمجھ گئے. تیسرے نمبر پر آپ اس کی رہنمائی میں چلنا شروع ہو گئے. آپ نے اس سے پوچھا اور اس نے بتایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں, تمہارا لیڈر بن کے آیا ہوں. اگر ہمارا لیڈر یسوع مسیح ہی رہے گا تو ساری جنگیں ہم جیتتے جائیں گے. ہاللیلویا. اور پھر کیا لکھا؟ اور یرو بنی اسرائیل کے سبب سے نہایت مضبوطی سے بند تھا, اور نہ تو کوئی باہر جاتا اور نہ کوئی اندر آتا تھا. اور خداوند نے یشوع سے کہا, دیکھ میں نے یرو کو اور اس کے بادشاہ اور زبردست سورماؤں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے. اب ہم جنگ کے لیے نکلیں جناب. جب جنگ کے لیے نکلیں, ہم جنگ کے لیے نکلے تو ہیں, لیکن ہم ہار کا ڈنکا بجاتے پھرتے ہیں پہلے ہی, کہ نہیں نکلے ہم جنگ کے لیے. ہم پہلے کہتے رہتے ہیں نہیں یہ ہمیں کہاں سے گھر مل سکتا ہے, ہم کہاں ترقی کر سکتے ہیں, ہمیں روح القدس کہاں مل سکتا ہے. ایک شخص کو میں نے کہا بپتسمہ لینا چاہتا, میں نے کہا یار بپتسمے کی تعلیم آپ کو پتہ نا, خداوند کو پہننا, اس کو قبول کرنا, اس کے کلام کے مطابق چلنا. اس نے میرے اوپر ہی چیر مارا رکھ کے, اس نے کہا اسی تاڈی ورگا تے ہولی نہیں بن سکتے, کوشش کریں گے ویسے چلنے میں. یعنی اس نے مجھے تنزیہ بات کہی ہے. میں کتنا کو ہولی ہوں, یا میں نے کب دعویٰ کیا کہ میں بڑا پاک ہوں آپ کے سامنے؟ میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ بھائی جو ایمان کی کشتی آپ لڑ رہے ہیں وہ بھی میں بھی وہی لڑ رہا ہوں. صرف میں یہاں کھڑا ہو کے کلام سناتا ہوں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں یہاں کھڑا ہوں تو میں بہت سپیریئر ہوں. میں بھی وہی روٹی کھاتا ہوں, میں بھی اسی مسیح کا پیروکار ہوں, میرا بھی کمانڈر یسوع مسیح ہی ہے. اس نے کہا میں نے تمہارے ہاتھ میں, اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں, اگر آپ فتح مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پازیٹیو رہیں. اور لکھا جو کچھ دعا مانگتے ہو, مرکز کی انجیل میں خدا نے کہا جو کچھ تم مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا, اور تم کو مل جائے. اس کو بتا دیا, انہوں نے کہا جب یشوع کو بتا دیا اس کو یقین ہو گیا. اس نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا ہوگا, اس نے کہا بھائیو خدا نے مجھے بتا دیا کہ ہمارے ہاتھ میں ہی ہے, یہ سب لوگ ہمارے ہاتھ میں, خدا تمہاری طرف سے جنگ کرے گا. اب بات یہ, خدا اگر جنگ کرتا تو خدا کو جنگ کرنے, اگر وہ اس کو کہتا نہیں لیڈر جی سانوں نہیں ضرورت تاری, تسی لشکر دا سردار بن کے آئے, تسی جاؤ اسی آپ پہ لڑ لیں گے. کیا انہوں نے مار کھانی تھی کہ جیتنا تھا؟ مار کھانی تھی, ہار جانا تھا. کیونکہ آج ہم لیڈر کو ساتھ رکھتے ہی نہیں ہیں. لیڈر کہہ رہا ہے میں دروازے پہ کھٹکھٹا رہا ہوں, بیٹے میں جنگ تیری لڑنا چاہتا ہوں, مجھے لڑنے کا موقع دے گا. اسی کہنے نہیں رہن دے یسوع. ہم اپنے بہن بھائیوں سے بھی لڑ رہے ہیں, ہم اپنے خاندان والوں سے بھی لڑ رہے ہیں, ہم اپنی کلیسیا والوں سے بھی لڑ رہے ہیں. ہماری محبت کا لیول کیا ہے؟ تبھی تو یرو نہیں کھل رہا ہمارے لیے, کیونکہ ہم نے توبہ ہی نہیں کی, ہم نے یسوع کے خون کو قبول ہی نہیں کیا. ہمارا مزاج ہی ویسا نہیں ہے, ہمارا کلام ہی ویسا نہیں ہے, ہماری لائف ہی ویسی نہیں ہے. اور خادم پہ زور ڈالا ہوا ہے کہ سر دعا کرو یرو کھل جائے, سر دعا کرو یرو کھل جائے. خادم بیچارہ دعا کرتا رہتا, ہمارے بھی گلے سوکھ جاتے ہیں دعا کر کے, یرو پھر نہیں کھلتا. پھر جب وہ کہتے ہیں کہتے ہیں باجی ایسی دعا تو بڑی کیتی ہے. وجہ کیا؟ یہ کام تو آپ کر نہیں رہے. آپ تو اپنا مسئلہ لے کے آئے ہیں, مسئلہ ٹھیک ہو جائے. مسئلہ ٹھیک ہوا تو پھر گئے کتنے سے یرو ہے تو کتنے کانے گلیل, کتنے یروشلم, پھر بھاگ جاتے ہیں جناب. اکثر ہم باتیں کرتے ہیں, تقریباً لاکھوں نہیں تو ہزاروں لوگوں نے ہماری خدمت سے برکت پائی ہے, لیکن 20 لوگ بھی ایسے نہیں جو ہمارے پارٹنر بنے ہو, جو ہمیں منتھلی بیسس پہ سپورٹ کرتے ہو پیسے سے. 20 بھی نہیں ہے, میں نے گنا یہ 15 بھی نہیں ہے. ابراہیم نے کہا تھا خداوند اگر 5 ہوں, 10 کہا تھا, 10 پہ رک گیا تھا. مہربانی کرو جلدی بتاؤ ریٹ, تعداد بڑھاؤ کہیں. میں کبھی بڑا وہ ہوتا ہوں, سوچتا ہوں اس بات کو کہ یار کتنے لوگوں کو فائدہ ملا, کتنے لوگوں نے کلام سے فیض یابی حاصل کی, کتنے لوگوں کی دعاؤں سے ان کو معجزے ملے. کئی لوگ باہر بزنس کر رہے ہیں, کئی لوگوں کو یہاں برکات ملی, وہ ہمیں جانتے بھی نہیں. اب کئی لوگوں کو تو ہم نے ویسے ہی بہت محبت کی, ہم نے ویسے ان کی بڑی سپورٹ کی, لیکن انہوں نے اپنی آنکھیں ہم سے یہاں رکھی ہوئی. 15 لوگ بھی نہیں ہیں جو ہمارے ساتھ ہمیں ہماری منسٹری کو منتھلی بیسس پہ سپورٹ کرتے ہیں. 15 سے بھی نیچے لوگوں کا لیول, اور ہزاروں لوگوں کو شفا ملی, برکت ملی. یرو کیسے پھر فتح ہوگا؟ کیونکہ ہم مطلب پرست لوگ ہیں. مطلب پرست لوگوں کے لیے یرو فتح نہیں ہوگا. اس نے کہا میں نے تمہیں ہاتھ میں کر دیا ہے. آپ ایک بات یاد رکھیں, آپ نے اگر یسوع مسیح کو پہن لیا ہے تو آپ پازیٹیو ہو جائیں کہ آسمان کی بادشاہی میں آپ ضرور جائیں گے. ہاللیلویا. آپ کے گناہ دھل چکے ہیں, آپ اس بات میں یقین دہانی کر لیں اس بات کی. اور لکھا سو تم سب جنگی مرد شہر کو گھیر لو اور ایک دفعہ اس کے چوگرد گشت کرو. 6 دن تک تم ایسا ہی کرنا. اب مسیح کو بھی پہن لیا, یسوع کے خون کو بھی لے لیا, لشکر کا سردار بھی ہمارے ساتھ آ گیا. اب بے چین جو لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں چلو جی سٹو بھی ہوں کی کر دے پہ یہ رونو کھولو. ہاں بوا کس طرح کندھا سٹو تھلے یسوع جی, نہیں ایسے نہیں ہوگا. ایک دم آنن فانن کوئی کام نہیں ہوگا. اس نے کہا 6 دن تک پھرنا ہے,
چکر لگانا بھی آپ نے. اب یہ دیکھو یہ ایمان کا عمل ہے. خداوند ہم نے توبہ بھی کی, بپتسمہ بھی لیا, چکر ہی لگاتے رہنا سی. خداوند ہر روز چرچ جاتی ہوں, بدھ کو بھی جاتی ہوں, اتوار کو بھی جاتی ہوں, چکر لگاؤ 6 دن تک. یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ ایمان رکھ کے, میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کرتا سا انتظار, ایمان رکھ کے تسلی سے, خوشی سے, شادمانی سے, تابع داری سے. یہ تابع داری کو بھی ظاہر کرتا ہوں. میں چکر لگاؤ, کویشچن نہیں پوچھنا, سوال. کل میں ایک جگہ گیا تھا, وہ نوجوان بہت سوال پوچھ رہا تھا. میں نے کہا اگر تو یسوع کی شاگردیت میں آ جائے گا تو خدا تیرے ذہن کو کھول دے گا, پھر تجھے سارا سمجھ آ جائے گا, ورنہ تجھے کبھی سمجھ نہیں آئے گا. اگر آپ کو کوئی کہے کہ سیدن شاہ کے گرد جاؤ, روز ایک چکر لگاؤ اور اپنے اپنے گھر چلے جاؤ, پھر آؤ چکر لگاؤ, کتنا عجیب لگتا ہے. لیکن خدا کچھ بھی کہہ سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان میں کمزوری بہت ہے, ان کے گٹے کمزور ہیں, ان کی ٹانگوں میں درد ہے, وہ خدا ان کی ایکسرسائز کرا رہا ہے. یہ ایمان کا عمل ہے چکر لگانا. رینہارڈ بونکی کہتا ہے میں کھلے میدانوں میں جا کر, خدا نے کہا مجھے یہاں پہ واک کر, کہتا میں نے بڑی لمبی واک کی, میں خدا یہ ساری جگہ مجھے دے دے. وہ ساری جگہ اس کے پاس ہے, جنگل کے جنگل اس نے لے لیے. ہاللیلویا. ایمان سے آپ کو جو چیز چاہیے آپ چکر لگائیں روز. چکر سے مراد آپ دعا کریں. ہاللیلویا. یہ 6 دن جو ہے, اب 6 دن آپ یہ نہ کرنا کہ 6 دن دعا کر فوجی لو جی ہمیں تو کوئی نہیں معجزہ ملا. اب یہ بھی سن لو, خداوند کے نزدیک ایک دن کتنے برابر ہے 1000 کے, تو 6 کتنے ہو گئے 6000 تو آپ کی عمر کی ہے. میرا مقصد کہنے کا خدا کی جو گنتی ہے, کیلکولیشن ہے, یہ نہیں ہے کہ آج دعا کی تو رات کو جواب. ہو سکتا ہے کہ ابھی ہم دعا کر رہے ہو تو معجزہ ہو جائے. کئی بار ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوا, کئی بار 20 سال بعد ہوا, کئی بار 15 سال بعد ہوا, کئی ابھی تک ہوئے ہی نہیں ہے, ہم دعا کرے جا رہے ہیں. آپ نے چکر لگاتے رہنا ہے. آپ نے یسوع کو پہن لیا, آپ نے بپتسمہ لے لیا, آپ نے توبہ کر لی, آپ یسوع کے خون میں چھپ گئے. اب یسوع مسیح آپ کا لیڈر ہے, آپ اس کی لیڈرشپ میں آگے چل رہے ہیں. ہاللیلویا. اور لکھا 6 دن تک تم ایسا ہی کرنا. اور 7 کاہن صندوق کے آگے آگے مینڈوں کے سینگوں کے ساتھ نرسنگے لیے وہ چلیں, اور 7ویں دن تم شہر کے چاروں طرف 7 بار گھومنا. اب مسئلہ یہ, پہلا تو ایک ہی چکر تھا, اب وہ اگر لگا لو شہر کوئی 5 میل کا بھی ہو تو پورا اگر سراؤنڈنگ میں, تو 5 7 35 میل اب چلنا ہے انہوں نے. اب کئی لوگ کیا کرتے ہیں, ایک چکر سے شروع کرتے ہیں, آدھے چکر پہ آ جاتے ہیں, پھر آدھے سے 25% پہ آئے. سمجھے میری بات. کئی 1 گھنٹہ دعا کرتے ہیں, پھر آدھے گھنٹے پہ آئے تھے, کہتے ٹائم نہیں ملتا تھا, پھر 15 منٹ پہ آئے, کہتے خدا جانتا دل صاف ہے ہمارا. یہ نہیں کرنا. 1 گھنٹے سے 15 منٹ پہ نہیں آنا آپ نے, بلکہ 1 گھنٹے سے 2 3 4 5 پہ چلے جانا ہے. یہ کیا کر رہے ہیں اب 7, انہوں نے کہا 7 چکر لگانے ہیں جناب. اب پہلے تو انہوں نے لگا لیے آرام سے, اب بولنے کا آرڈر بھی نہیں تھا. یہ رینہارڈ بونکی کہتا ہے میں نے خدا بولنے کا آرڈر تو دیتا ہوں, کم از کم کوئی بات چیت کرتا, بندہ فریش رہتا ہے. اس نے کہا وہ میں نے اس لیے منہ بند کرا دیا تھا, اگر وہ میں بولنے کا آرڈر دیتا تو انہوں نیگیٹو باتیں کرنے. انہوں نے کہا تھا لے ہوں نبی مصیبت سے پاتے سن, پہلے ایک چکر سے 7 کرتے ہیں, خرے دیوار ڈگے گی کہ نہیں ڈگے گی, یہ دیوار گرے گی کہ نہیں. ارے بھائی چکروں سے کہاں گرے گی, کوئی زور لگاؤ, کوئی اس کو مارو. کہتا ہے اس لیے میں نے ان کا منہ ہی بند کرا دیا تھا. آج بہت سے لوگ اپنا معجزہ اس لیے مس کر دیتے ہیں, دعا کرا کے خود ہی نیگیٹو بات کہتے ہیں. ہاں دعا, ایک بہن کا میں بتاتا ہوں نا, ہاں دعا آپ کرتے ہیں بھائی صاحب, یہ میں کہا میں دعا کروں گا رسولی غائب ہو جائے گی, بہت سی رسولیاں غائب ہوئی ہیں. کہتے نہیں آپ دعا کرتے ہیں, آپریشن تو میں نے ضرور کرانا ہے. تو پھر میں نے کہا میرا زور کیوں لگوا رہی. آپ نے دعا جو کرنی ہے تو آپ کا اگر معجزہ نہیں مل رہا تو آپ دعا کو تیز کر دیں, کم نہ کریں. اس بات سے ہم یہ سیکھتے ہیں یسوع آپ کے ساتھ ہے, توبہ آپ نے کی ہے, بپتسمہ آپ نے لیا, یسوع کا خون آپ کے اوپر ہے, اور لشکر کا سردار بذات خود آپ کے ساتھ ہے, لیکن معجزہ نہیں ہو رہا. خدا چاہ رہا ہے کہ اس کی ایکسرسائز ہو اور دعا میں مضبوط ہو جائے. ٹائم دیتا ہو, ٹائم کو بڑھاتا ہے, ڈیوریشن کو. مریم اور مارتھا پریشان ہو رہے, جلدی آ یسوع, میرا بھائی مرنے کو ہے. یسوع مسیح رام سے آیا, اتنا رام سے آیا کہ وہ مرے ہوئے 4 دن ہو گئے اس کو قبر میں. کانا گلیل میں پریشانی پڑ گئی, یہ جلدی کر خداوند جلدی. وہ رام سے بیٹھا رہا. اور اس نے کہا میرا وقت نہیں آیا ابھی. جب تک اس کا وقت نہیں آتا آپ اپنی ڈوز بڑھاتے ہیں. جن لوگوں کی لائف میں یرو کے دروازے نہیں کھلے ابھی تک, یرو شہر جنہوں نے ابھی تک فتح نہیں کیا, وہ اپنی ڈوز بڑھائیں. پادری کا چکر لگانا نہ بڑھائیں, 1 کی جگہ 2 دفعہ آنے لگ جاؤ میرے پاس. پہلے آپ نے ٹھیک ہونا ہے, پہلے آپ نے اس طرف جب ہم لاتے تو ادھر کو نہیں. ابھی پھر میرے پاس فون آیا, پادری صاحب وہ نا میری بچی کے پاس نا تھوڑا سے پتہ نہیں چاول کے دانے گرے تھے, پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. بس اس کے بعد نا بار بار کو دیکھ کے رو رہی ہے بس. میں نے کہا تیرے بھی کروں گا گھر جا کے دعا, مجھے پتا ہے یہ کیا بات ہے, کتنا سمجھایا تم لوگوں کو. اب وہ مجھے یہ تاریخ ہے, یہ جو میں تجھے پوائنٹ بتا رہی ہوں اسی پہ دعا کرنی ہے. اس کو کوئی بدرو چپٹ گئی ہے. میں نے کہا میں گھر جا کے دعا کر دوں گا, تو گھر آ کے میں بھول گیا. صبح میں نے فون کرا, میں کہا ہاں, کہہ رہی اسی وقت ٹھیک ہو گئی تھی. اس کو پتا کہ پائی صاحب نے ڈانٹ دیا, بدرو نکل گئی ہے. یہ غلط کھیت لیا ہوا انہوں نے, ایسا نہیں ہے.
آپ ڈوز بڑھائیں اپنی, جن لوگوں کے معاملے پھنسے ہوئے, کئیوں نے مجھے ہاتھ دکھائے ہیں, آپ اپنی دعا کی ڈوز بڑھائیں, کلام کی ڈوز بڑھائیں, بائبل پڑھنا نہ چھوڑیں, دعا کرنی نہ چھوڑیں. اگر صبح کرتے تو شام بھی شروع کر دیں, شام صبح دوپہر نو میں فریاداں گزاراں, سنے گا رب رونا میرا, نالے سب پکارا. ہاللیلویہ. صبح دوپہر شام رات دعا کی ڈوز بڑھا دیں. چکر بڑھا دیا انہوں نے. اس نے کہا بھی 7ویں دن تم شہر کی چاروں طرف 7 بار گھومنا اور کاہن نرسنگا پھونکیں, اور یوں ہوگا کہ جب وہ مینڈے کے سینگ کو زور سے پھونکیں اور تم نرسنگے کی آواز سنو تو سب لوگ نہایت زور سے للکاریں, تب شہر کی دیوار بالکل گر جائے گی اور لوگ اپنے اپنے سامنے سیدھے چڑھ جائیں. اور نون کے بیٹے یشوا نے کاہنوں کو بلا کر ان سے کہا, عہد کے صندوق کو اٹھاؤ, اور 7 کاہن مینڈوں کے سینگوں کے ساتھ نرسنگے لیے ہوئے خداوند کے صندوق کے آگے چلیں. اور انہوں نے لوگوں سے کہا, بڑھ کر شہر کو گھیر لو, اور جو مسلح آدمی ہیں اور خداوند کے صندوق کے آگے چلیں. جب یشوا لوگوں سے باتیں کر چکا تو 7 کاہن, 7 جو ہے کاملیت کا عدد ہے, یہ ایماندار لوگ, یہ وہ ہیں جو خدا کے چوزن لوگ ہیں. ہاللیلویہ. مینڈوں کے سینگوں کے ساتھ نرسنگے لیے ہوئے خداوند کے آگے آگے چلے, اور وہ نرسنگے پھونکتے گئے, اور خداوند کے عہد کا صندوق ان کے پیچھے پیچھے چلا, اور مسلح آدمی ان کاہنوں کے آگے آگے چلے جو نرسنگا پھونک رہے تھے, اور دمبالا صندوق کے پیچھے پیچھے چلا, اور کاہن چلتے چلتے نرسنگے پھونکتے جاتے تھے. کشتی اور یا جہاز کے پچھلے حصے کو دمبالا کہتے ہیں. یہاں پر جو مقصد ہے دمبالا کا, وہ اس فوج کے دستے کا ہے جو پرستش کرتے ہوئے جا رہے ہیں پیچھے, اور آگے جنہوں نے اپنے آپ کو رکھا ہے, پیچھے والے دستے کو دمبالا کہتے ہیں. اور یشوا نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ نہ تم للکارنا, اور نہ تمہاری آواز سنائی دے, اور نہ تمہارے منہ سے کوئی بات نکلے. سمجھ گئے نا یہ بات؟ کیونکہ جب معجزہ نہیں ہو رہا تھا تو بہت سی نیگیٹو باتیں, ہم اپنا منہ بند کر لیں تو ہمارے محلے دار اپنا منہ کھول لیتے ہیں, وہ آ کے مشورے دینے شروع کر دیتے ہیں. جب میری ماں بیمار تھی تو میری ماں کو کہنے لگی ایک خاتون, اس نے کہا تیرا بیٹا تو بیوقوف ہے اور ہم تجھے عقل کی بات بتاتے ہیں, تو اپنا دوپٹہ ہمیں دے دے, بس تو نے کچھ نہیں کرنا, باقی سب کام ہم نے کرنا, جو کرنا اسی کرنا, تو اسی کچھ نہیں کرنا. لیکن میری ماں کے دل میں خدا ڈالی کہ نہیں, خدا کے ساتھ کھڑے رہنا. میری ماں نے اس کو دوپٹہ نہیں دیا, لیکن میری ماں ٹھیک ہو گئی. ہاللیلویہ. یسوع مسیح نے اس کو شفا بخشی. اور لکھا ہے, اور یشوا نے لوگوں کو حکم دیا کہ نہ تو تم للکارنا, نہ تمہاری آواز سنائی دے, اور نہ تمہارے منہ سے کوئی بات نکلے. جب میں تم کو للکارنے کو کہوں تو تم للکارنا. آمین. ایسے ہی نہیں ہلے بولتے رہا کرو ہوائی فیر. جب خدا تم سے کہے, جب تمہیں یقین ہو جائے کہ خدا نے تم سے کہا ہے, تو پھر تم آگے بڑھنا, پھر تم بے فکر ہو کے آگے بڑھ جانا. ہاللیلویہ. اور ویسے تم نے خاموشی سے چکر لگاتے رہنا ہے, خدا کی حضوری میں رہنا ہے. اور لکھا, سو اس نے خداوند کے صندوق کو شہر کے گرد ایک بار پھرایا, تب وہ خیمہ گاہ میں آئے اور وہیں رات کاٹی. اور یشوا صبح سویرے اٹھا, اور کاہنوں نے خداوند کا صندوق اٹھا لیا, اور وہ 7 کاہن مینڈوں کے سینگوں کے 7 نرسنگے لیے ہوئے خداوند کے صندوق کے آگے چلے, برابر چلتے اور نرسنگے پھونکتے جاتے تھے. اور مسلح آدمی آگے آگے ہو لیے, اور دمبالا خداوند کے صندوق کے پیچھے پیچھے چلا, اور کاہن چلتے چلتے نرسنگے پھونکتے جاتے تھے. اور دوسرے دن بھی وہ ایک بار شہر کے گرد گھوم کر خیمہ گاہ میں پھر آئے, اور انہوں نے 6 دن ایسا ہی کیا. اور 7ویں دن یوں ہوا کہ وہ صبح پو پھٹنے کے وقت اٹھے, اور اسی طرح شہر کے گرد 7 بار پھرے. 7 بار شہر کے گرد فقط اسی دن. اور 7ویں بار ایسا ہوا کہ جب کاہنوں نے نرسنگے پھونکے تو یشوا نے لوگوں سے کہا للکارو, کیونکہ خداوند نے یہ ملک تم کو دیا ہے. اور لکھا یریکو کی دیواریں گر گئی اور پھاٹک کھل گئے, کیونکہ یہ خدا نے کھولے تھے. ہاللیلویہ. کیونکہ یہ کلام تھا کہ خدا تمہاری طرف سے جنگ کرے گا, خدا تمہیں فتح بخشے گا, یہ ملک خدا نے تم کو دے دیا ہے. ہاللیلویہ. خدا تمہاری جنگیں لڑتا ہے, خدا تمہاری طرف سے جنگ کرے گا, لیکن آپ نے جو کام کرنے ہیں, آپ نے تابع داری کرنی ہے, آپ نے دعا کرنی ہے, آپ نے یسوع کے خون کو لینا ہے. اور لکھا, اور انہوں نے کہا کہ فقط راہب کسبی اور جتنے اس کے ساتھ گھر میں ہوں وہ سب جیتے بچیں گے. اور 18ویں آیت میں خدا نے ان کو سمجھایا, ایسا نہ ہو کہ ان کو مخصوص کرنے کے بعد تم کوئی کسی مخصوص کی چیز کو لو اور یوں اسرائیل کی خیمہ گاہ کو لعنتی کر ڈالو. یہ بھی یاد رکھیے, آپ خدا کے ساتھ چلتے ہوئے جب کامیابی سے چلتے ہوں, لالچ آپ کے دل میں نہیں آنی چاہیے. مسیح زندگی میں لالچ جو ہے بت پرستی کا مقام رکھتی ہے. اور اکن نے یہاں پہ ایسا ہی کیا تھا, اس نے 200 مشکال چاندی اور 50 مشکال سونے کی اینٹ اور بابل کی ایک نفیس چادر اور کچھ چیزیں دیکھی, اس کا دل للچا گیا.
اور उसने अपने खैमे में छुपा लिया और खुदा ने इतनी बड़ी फतह बख्शी, लेकिन फ़ौरन खुदा दूर हो गया छोटी सी लालच की वजह से। खुदा फिर दूर हो गया उनसे। खुदा ने कहा मैं तुम्हारे बीच में नहीं हूँ क्योंकि तुमने गुनाह किया है। कहीं ऐसा ना हो कि हम खुदा के साथ चलते हुए बपतिस्मा पाकर तौबा करके और फिर हम गुनाह आलूद हो जाएं, फिर हम गुनाह में चले जाएं, खुदा हमसे फिर अलग हो जाएगा, लश्कर का सरदार हमसे अलग हो जाएगा। अपनी निजात को ना जाने दें, अपनी निजात को हाथ से ना जाने दें। यरू की दीवारें गिरेंगी। आप देखें कि इतना मजबूती से शहर बंद और दीवारें गिर जाएं कैसे। उन्होंने कुछ भी नहीं, कैसे चक्कर लगाए हैं, क्योंकि जंग तो खुदा की थी। हालेलुया, खुदा की कुदरत ने उस दीवार को गिराया। आपकी लाइफ की दीवारें, आपकी लाइफ के यरू सब कुछ ज़ेर हो जाएंगे अगर आप खुदा की हुजूरी में रहें। और लिखा, बस लोगों ने ललकारा और काहिनों ने नरसिंगे फूंके, और ऐसा हुआ कि जब लोगों ने नरसिंगे की आवाज़ सुनी तो उन्होंने बुलंद आवाज़ से ललकारा और दीवार बिल्कुल गिर पड़ी और लोगों में से हर एक अपने सामने से चढ़कर शहर में घुसा और उन्होंने उसको ले लिया। आमीन। और सब लोग सीधे ही चढ़े। जब तुम खुदावंद के नाम से जाओगे तो तुम सीधे चढ़ते जाओगे, तुम दुश्मन की सरहदों के ऊपर से चढ़ के गुजर जाओगे, दुश्मन तुम्हारे पैरों के नीचे आ जाएगा। ऊपर चढ़ने का मकसद ये है कि जो यरू इतना बंद था, जो इतना इंतज़ाम किया था, इतनी चौड़ी दीवार थी, लेकिन वो जड़ से उखेड़ के खुदा ने फेंकी। और ये यरू की दीवारों की खुदाई से ही वहाँ की सब ये मिली हैं। वो दीवारें इतनी मोटी, उन्होंने देखा, उनका ये तो इंसान की ताकत थी नहीं इसको गिरा सकती, लेकिन जो इंसान से नहीं हो सकता खुदा से हो सकता है। हालेलुया। अगर आपकी लाइफ के दरवाजे बंद हैं, खुदा तुम्हारी तरफ से जंग करेगा। अगर आप जंग में अपने आप को शिकस्त खोरना समझते हैं तो आप तौबा करें, बपतिस्मा लें, निजात पाएँ, उसकी हजूरी में आकर और डोज बढ़ाएं अपनी। एक ही चक्कर काफ़ी नहीं, बल्कि 7-7 चक्कर लगाएं, ज़्यादा कलाम पढ़ें और ज़्यादा हजूरी में आएँ उसकी, और तौबा करके उसके साथ चलते रहें और सब्र से और ईमान रखें और नेगेटिव ना बोलें। अगर समझ नहीं आ रहा तो मुंह बंद रखें, लेकिन नेगेटिव ना बोलें, खुदा की शान के ख़िलाफ़ ना बोलें, और लश्कर के सरदार को लेकर चलें। और जब आपको लश्कर का सरदार ललकारने को कहे और जब आपको हुक्म दे तो आप भी बेफिक्र होकर आगे बढ़ जाना। खुदा का कदूस यीशु मसीह जो है वो आपके साथ होगा और आप कभी नहीं हारेंगे, क्योंकि उसके मुंह से तेज़ और धोधारी तलवार निकलती है। मेरी दुआ है कि यरू की दीवारें आपके कदमों के नीचे ही रहें और आप अपनी उन दीवारों को ढाकर उन पर पाँव रखते हुए सीधे उस शहर में दाखिल हो जाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।